बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कमांडर इन चीफ और सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक क्या ऐलान किया है और क्या सरप्राइज दिया है शहबाज शरीफ साहब को, इसके मुतल्लिक तफसील से हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तलब कर लिया है, इसकी कहानी भी अपने दो टोक के सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया राय साहब, लेकिन 4 निकात ऐसे हैं जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया है, सेंसर किया, बीप्स लगाई गई और ये खबर पाकिस्तान की आवाम तक नहीं पहुंच सकी और प्ले किया गया है, इस खबर को अंडर प्ले किया गया, डाउन प्ले किया गया। और खान साहब ने अपने जो कौमी पॉलिसी का जिस तरह उन्होंने ऐलान किया, कौम से जो खिताब किया, इनमें ये 4 निकात क्या हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राज साहब, ये जो मामलात जेल भरो तहरीक के और जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और जो सबसे ज्यादा मैंडेट लेने वाली जमात थी उसके साथ किया गया है, अब ऑप्शन आखिरी यही बचा था कि आप किसी तरह इदारों के सामने और पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली जो पुलिस और इसके अलावा जितने भी महकमे हैं, आप सरेंडर करते हैं, अपनी गिरफ्तारियां देते हैं, जेलों को भर दें। अब क्या हिकमत अमली तय की गई है उस पर भी आते हैं, लेकिन राय साहब ये जो निकात है, मैं पहले ये सामने रख दूं सुनने वालों के। हाँ साहब, ये कहते हैं कि जब हमने असम्बलियां तहलील की तो आइन वाज़े तौर पर ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ। वो ये कहते हैं कि हमने इसलिए अपनी असम्बलियों को कुर्बान किया ताकि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, अवामी मैंडेट से दोबारा हुकूमतें आएं और हम दोबारा पाकिस्तान की अवाम के फैसले कर सकें। 90 दिन से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, कानून शिकनी होगी। अच्छा, अब इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है ना, ये हमेशा से ड्यूबियस ही रहा है और इन्होंने जो कुछ ताकतों के साथ और कुछ लोगों के साथ मिलकर जो जिस किस्म का ये इनका रवैया है, ये भी कौम के सामने है। दोनों गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल नहीं किया, यानी आइन पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन बेहिसी का ड्रामा कर रहा है और ड्रामा राय साहब यही है और कि जनाब बजट नहीं है, फौज ताउन नहीं करती, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पैसा नहीं है और हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। फिर जो सबसे अहम बात इस पे खान साहब ने कही कि IMF पर के जरिए आप डील करते हैं और IMF की बातें मानकर आम आदमी की जिंदगी को आपने अजीरन बना दिया। जब सनत तबाह है, ज़राअत तबाह है, हर शोबा तबाह है, तो फिर किस तरह मईशत जो है वो ठीक होगी। और सबसे जो अहम बात ये थी कि आप किसी भी काबिल मईशत दान को बाहर से ले आएंगे ना राय साहब इन हालात के अंदर, तो वो मईशत को ठीक नहीं कर सकेगा। हमारे हालात जिस किस्म के हैं, हमें उस तरह की मुआशी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। सरमायाकार आप अपने पैसों को, जो आपके अपने पैसे ना राय साहब पाकिस्तान में बैंकों में लेने जाए ना, डॉलर में अगर पड़े हुए हैं, तो आपको बैंक जो है वो डॉलर आपके हवाले नहीं कर रही। यानी इस हद तक बात जो है वो पहुंच चुकी है। खान साहब ये भी कहते हैं कि ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन से आए हैं। ये भी अहम नुक्ता जो उठाया गया। और फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि अली शाही साहब का उन्होंने जिक्र किया है, जो उनकी पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के वो दामाद भी हैं। उनके खिलाफ एक केस बना दिया गया है और अब इसे नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार को फंसाने के लिए एक आदमी को पकड़ा, इस पर तशद्दुद करके उस्मान डार के खिलाफ बयान पर दस्तखत करवाए और ये तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारे एक MP को पकड़कर इसे आजम सवाती की वीडियो दिखाई गई और कहा कि जाकर इमरान को बताना कि उसके साथ भी हम यही सलूक करेंगे जो कि हमने आजम सवाती के साथ किया। फोन टैप हो रहे हैं, सिक्योर लाइंस को टैप किया जा रहा है और अब राय साहब जजिस को ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुल्क में कानून की आज़ादी की जंग की खान साहब बात करते हैं। राय साहब, मेरा जो आपसे सवाल है, ऑब्वियसली ये जेल भरो तहरीक किस तरफ जाएगी इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ये ऑडियोज और वीडियोज वाला जो मामला है और फिर एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनके दामाद के खिलाफ एक केस खुल जाता है और फिर दूसरी तरफ ऑडियो, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है चूंकि लंदन से भी नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस मामले को भेजने के लिए एक बाकायदा तौर पर ऐलान किया
اور وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کی عدالتوں سے جڑا ہوا ہے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، تو آپ اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں۔ اور انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں جو بیان جاری کیا اس سپریم کورٹ کے جج کا نام لے کر توہین آمیز قسم کی گفتگو کی اور ایکیوز کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب مسئلہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ پاکستان جلد سے جلد جا سکے، خواہش ہے ان کی، کافیاں بھی پیتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، اور مریم ان کا جو ان کے بارے میں ایک اپنے ابا جی کو پروموٹ کرتے ہوئے پاکستان میں جلسوں میں نظر بھی آتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بہت دکھ ہے، سب کچھ باتیں کرتی ہیں، جلدی سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کسی نے ہاتھ پکڑنا تھا نا، شاید وہ کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے سہارا دینا تھا، شاید وہ سہارا مل نہیں سکا، کسی نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ اسی لیے مجھے رائے صاحب ایسا لگتا ہے کہ شاید عدلیہ کو دباؤ میں لا کر فیصلے کروائے جائیں۔ ہائی کورٹ کے ایک جج کے دماد کا جیسا نام لیا گیا اور پھر دوسری طرف کیس کھل جاتا ہے اور پھر ایک جج کا آنا، رائے صاحب یہ تو اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں جیسا جج رانا شمیم کا کیس تھا، نون لیگ کچھ نہیں بولتی، ثاقب نثار کی آڈیو آتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی عدالت کے ایک جج کا فیصلہ بھی آ گیا، مریم کو ریلیف مل گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب جو جیل بھرو تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، عدالتوں پر جو یلغار کی گئی ہے اور تمام توجہ تمام امیدیں اب عدالتوں سے ہیں، اب یہ محاذ کس کی فتح ہوگی رائے صاحب؟ اس محاذ سے مریم کی فتح ہوگی، عمران خان کی فتح ہوگی، کچھ طاقتوں کی فتح ہوگی، پی ڈی ایم کے ٹولے کی فتح ہوگی، یا پھر عدلیہ کچھ اور سٹیپ لے سکتی ہے؟ دیکھیں عاصف صاحب، جیل بھرو تحریک پر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو ایک نقطہ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اعظم سواتی کو جب برہنہ کر کے ان پر تشدد کر رہے تھے تو ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جا کر پیغام دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے وہ اعظم سواتی کو برہنہ کر کے جب اس پر تشدد کر رہے تھے اعظم سواتی صاحب پر، تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے عمران خان صاحب کو پیغام دیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے عمران خان صاحب کا۔ اب ہاشمی صاحب، یہی جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ کچھ کر رہے تھے، وہ عمران خان صاحب سے پوچھنے کے بجائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ذرا جناب باجوہ کو کال کر لیں اور جناب باجوہ سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی دھمکیاں تو وہ یہ دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو جائے گا اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جناب باجوہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جناب باجوہ کیا آج کسی عوامی مقام پر جا سکتے ہیں؟ جناب باجوہ کا فون کوئی صحافی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب باجوہ کا نام ہر روز ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرتا ہے منفی حوالوں سے۔ جناب باجوہ کے حوالے سے کوئی خبر آ جائے، کوئی تصویر آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے تو جناب باجوہ پر تنقید کا اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوتا ہے کہ اگر جناب باجوہ چھپ چھپا کر، چوری چھپے، کئی بلینکٹ کے نیچے چھپ کر اگر اپنا ٹویٹر دیکھتے ہوں گے تو بڑے شرمندہ بھی ہوتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میرے اوپر اس طرح سے پورے ملک میں تنقید ہوتی ہے اور کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو کہ جناب باجوہ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اصل میں تو جو چیز وہ اعظم سواتی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو دکھانا چاہ رہے تھے وہ سب کچھ تو عوامی عدالت کے ذریعے جناب باجوہ کے ساتھ ہو گیا۔ ایک تو تاریخ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا۔ دوسری بات یہ ہاشمی صاحب، جو جیل بھرو تحریک کی بات کی عمران خان صاحب نے، اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھی، تینوں کی تینوں کلین سویپ کر دیا تھا۔ ہاشمی صاحب، 5 لاکھ سے زائد ووٹ جو ہیں یہ تحریک انصاف نے لیے، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے حمایتی یا کسی بھی جماعت کے جو حمایتی ہوتے ہیں وہ صرف اتنی تعداد میں نہیں ہوتے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو 5 لاکھ سے زائد ووٹ یہ، اور 5 لاکھ آپ اسلام آباد راولپنڈی میں ان کا سپورٹر لگا لیں۔ میں کم سے کم بات کر رہا ہوں، ویسے تو عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے جب وہ آن لائن نشر ہوتی ہے مختلف پلیٹ فارمز پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 ملین 8 ملین اس کے ویوز ہوتے ہیں۔ دوسری جانب
میاں نواز شریف کی جو تقریریں ہیں یا شہباز شریف کی تقریر ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 800 بھی جب نہیں آن ہوتی. ایئر ہوتی ہے 21-22 لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے 18-19 لوگ جو ہے نا وہ نون لیگ کے اپنے ہوتے ہیں. نون لیگ کے اپنے ہوتے ہیں. وہ ان کے اپنے وزیروں کی بھی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ چلیں یوٹیوب آن کریں تاکہ کم سے کم کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں. نواز شریف کی اہم ترین پریس کانفرنس میں نے ایک چینل پر دیکھی تھی ہاشمی صاحب, اس کو کوئی 24 سے 26 لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 10 لاکھ لوگ تو آپ کو اسلام آباد راولپنڈی سے جیلوں میں ڈالنے پڑیں گے. میں صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ مری میں شاہد خاقان عباسی کو شکست ہو گئی تھی. مری نون لیگ کا ایک طرح سے گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن یہاں پر صداقت عباسی نے شاہد خاقان عباسی کو ہرا دیا تھا. وہاں سے آپ کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے؟ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں عمران خان صاحب نے حکومت بنائی تھی تحریک انصاف نے, اور ان کی نشستیں تھی 180. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پنجاب میں جو کہ اب بھی سرویز آ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت سے زیادہ مارجن سے عمران خان صاحب جیت جائیں گے. اسی وجہ سے یہ پنجاب میں الیکشن سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. تو پنجاب سے کتنے لوگوں کو ان کو جیلوں میں ڈالنا پڑے گا؟ چلیں اگر آپ آپ یہ کہیں کہ لین قسم کا ویو لے لیں تو تب بھی کم سے کم 8-9 لاکھ لوگوں کو آپ کو پنجاب سے جیلوں میں ڈالنا پڑے گا. اور کے پی جہاں آلموسٹ 3/4 کے قریب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اکثریت ہے, اگر ابھی الیکشن ہو جائیں تو 3/4 اکثریت سے وہ دوبارہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. تو کے پی سے کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالنا پڑے گا؟ وہاں سے بھی آپ کو 8-9 لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. اور پھر کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ, پھر جو آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب کی حکومت, وہاں سے جو لوگ آئیں گے اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے, گلگت بلتستان جو ہماری ریاست کے لیے بڑا حساس علاقہ ہے, وہاں سے جو لوگ آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا پاکستان کے اندر یہ کم سے کم 35-40 لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے؟ اتنی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ اتنی آپ کی جیلوں میں گنجائش ہے کہ یہ 35-40 لاکھ لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں؟ اور یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, یعنی یہ کل ملا کر 35-40 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ تو وہ لوگ میں بتا رہا ہوں کہ جن کو جو رضاکارانہ طور پر آگے بھی آئیں گے, جو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں جیلوں میں ڈالیں. تو ہاشمی صاحب یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور عام پاکستانی جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کیا پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ کیا انڈیا کے شہری ہیں؟ یہ کیا اسرائیل کے شہری ہیں؟ یہ کیا کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے جاسوس ہیں؟ آپ مطلب ان کو جیل میں ڈالیں گے, ان کو بحیرہ عرب میں غرق کریں گے, ان کو کوئی بارڈر کراس کروا دیں گے, ان کو انڈیا بھیج دیں گے, ان کو اسرائیل بھیجیں گے, آخر کیا کریں گے؟ یہ پاکستانی ہے نا, ان کو آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کا سہارا لیں گے؟ ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ خود تو کنٹرول نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ یہ حکومت تو خود کنٹرول نہیں کر سکتی. پہلے مرحلے میں یہ پولیس کا سہارا لیں گے. پولیس کا انہوں نے جب پچھلی مرتبہ بھی سہارا لیا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا, پولیس کے بدترین تشدد کے باوجود کتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں پہنچ گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر رینجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا. اب بھی ان کے مقاصد یہی ہیں کہ فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں, رینجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. لیکن ہاشمی صاحب اس میں جو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کو جیل بھرو تحریک کی جانب دھکیلا گیا ہے, ایک ایسے لیڈر کو جیل بھرو تحریک کی جانب دھکیلا گیا ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, جو کہ پاکستان کے اندر واحد بائنڈنگ فورس ہے, جو آپ کے چاروں صوبوں کو متحد رکھ سکتا ہے, جس کی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں حکومت ہے, واحد لیڈر جو پاکستان کی تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے, جس کی پورے ملک میں پریزنس ہے. اور دوسری جانب ایک کرپٹ ٹولہ جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. اصل میں تو اس کرپٹ ٹولے سے ہماری جیلیں بھری ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اگر ہماری جیلیں یہ کرپٹ ٹولوں اور ان کے کارندوں سے بھری ہوتی تو آج پاکستان کی معیشت کا یہ حال نہ ہوتا کہ وہ 2% تک نہ گری ہوتی. آج ہماری معیشت جو ہے وہ مکمل طور پر کولیپس نہ ہوتی اور ہم دیوالیہ نہ ہوتے. تو ہاشمی صاحب ایک ایسے لیڈر کو انہوں نے جیل بھرو تحریک کی جانب دھکیل دیا ہے. لیکن اگر یہ تحریک
जिस तरीके से ये इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए हर रोज रात को ये जमान पार्क में ऑपरेशन की कोशिश करते हैं, तो ये जब तहरीक शुरू होगी तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के लिए जब ये तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी तो इस तहरीक को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है कि आप कोई तशद्दुद के जरिए, हो सकता है कि आप बर्बरियत के जरिए, हो सकता है कि बदतरीन आंसू गैस के जरिए वक्ती तौर पर कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए पसपा कर लें, लेकिन आवाम के दिलों में जो नफरत पैदा होगी, जो आवाम के दिलों में इस इंपोर्टेड टोले के लिए जो नफरत है, जब ये गमो गुस्से और इश्तिआल में बदलेगी तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा हाशमी साहब कि जब यहां पे श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे और इन्हीं हुक्मरानों को ऐवानों से निकालने पर अवाम मजबूर हो जाएंगे। साहब एक इसमें ना मैं क्योंकि खुद भी समझता हूं कि खान साहब जेल भरो तहरीक आपके पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ऐसा आप अहदाफ को कैसे हासिल करेंगे? ऐसा क्या, क्योंकि ये सवाल लोगों ने पूछा भी है, बहुत सारे जज्बाती हमारे दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं, वो जाना चाहते हैं, वो जेल में जाकर इमरान खान की कॉल पर जेल में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें तरीकाकार बताया जाए। राय साहब, यहाँ पर गुफ्तगू ये हो रही है नून लीग वाले कि हम तो कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात करेंगे और पिक एंड चूज करके लोगों को, क़यादत को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि आवाम से दूर रखा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो आप किसी एसएचओ को जाकर ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमें गिरफ्तार करो। आपको कानून तोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि आपकी गिरफ्तारी हो सके। कौन सा कानून हाशमी साहब? पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून है जिसकी पासदारी की जा रही है? क्या कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद है जिसकी पासदारी की जा रही है? ये जो इलेक्शन से राय फरार अख्तियार कर रहे हैं, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में जाके बहानेबाजी कर रहे हैं, ये जो आजम सवाती को उठाया गया था, जो शहबाज गिल को उठाया गया, फवाद चौधरी को तौहीने इलेक्शन कमीशन यानी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के मुतल्लिक एक बेजरर सा बयान देने पर अगवा कर लिया गया, शेख रशीद को आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक बयान पर अगवा कर लिया गया, तो कौन सा कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? कोई किसी किस्म का कानून मौजूद नहीं है। जेल भरो तहरीकें इससे पहले भी चलती रही हैं। लोग इससे पहले जब इमरान खान साहब ने जनब बाजवा को और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया था, जब जनब बाजवा अभी आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त भी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को आज तक कोई नहीं हरा सका, एस्टैब्लिशमेंट को कोई पीछे धकेल नहीं सका, तो इमरान खान साहब कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन फिर सब ने देखा कि इमरान खान साहब कामयाब हुए। इमरान खान साहब ने 2 ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिए। इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में बेदारी की एक लहर पैदा की, एक शऊर दिया पूरी कौम को, और इसके बावजूद के जनब बाजवा के दौर में नीम मार्शल लॉ लगा हुआ था। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाने वाले साफियों को बरहना किया जा रहा था, इमरान खान साहब के पार्टी के रहनुमाओं को बरहना किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद लोग इमरान खान साहब की हमायत से बाज नहीं आए। लोग इमरान खान साहब की हमायत से बाज नहीं आए और आज जनब बाजवा के ऊपर फिर तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। तो इस वजह से इमरान खान साहब के मुतल्लिक लोग ये भी कहते हैं, हमारी ओपिनियन भी एक ये थी कि इमरान खान साहब का ये फैसला ठीक ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंसिडरेशन भी होनी चाहिए कि इमरान खान साहब जब असेंबलियां तहलील करेंगे तो ये इस किस्म की फाशिस्ट हुकूमत है कि उसके बाद ये इमरान खान साहब और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए हर किस्म का गैर आईनी काम करेंगे। लेकिन हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने गेन क्या किया, ये बड़ी सोचने की बात है। इमरान खान साहब ने इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। ये इलेक्शन से जिस तरह फरार हुए पूरे पाकिस्तान को पता चल गया। अब इनके ऊपर आइन शिकनी का मुकदमा चल सकता है। अगरचे हमारी अदालतें सबमिसिव हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं कि हर सूरत में आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए, वरना ये आइन शिकनी होगी। तो इमरान खान साहब ने इनकी रातों की नींदें उड़ाई हैं। इसहाक डार जो जाके सदर आरिफ अलवी की मिन्नतें करते हैं, शहबाज शरीफ जो इस वक्त ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी वक्त ये फैसला आ गया या सदर ने तारीख का ऐलान कर दिया तो फिर क्या बनेगा। तो उसका मतलब है कि इमरान खान साहब का जो मूव है वो कामयाब रहा है। उससे जो मकासद वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर
یا اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دینے کے لیے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی حاصل کر لیا, اور اس کرپٹ ٹولے کو جو دباؤ میں لانا چاہتے تھے وہ مقصد بھی عمران خان صاحب نے حاصل کر لیا. تو اسی طرح یہ جو جیل بھرو تحریک ہے, اس کے جو مقاصد ہوں گے وہ یہ تو نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک جیسے ہی آپ شروع کریں گے تو حکومت گر جائے گی, یہ تو نہیں ہوگا کہ اسی وقت حکومت گر جائے گی. لیکن ہاشمی صاحب یہ اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف مووز کرتے ہیں تو مختلف مووز کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. لانگ مارچ کے اپنے اثرات تھے, ہر آپ کا ایسا موو جو ہے وہ حکومت کو عملی طور پر مفلوج کرتا چلا جاتا ہے, اس کو کمزور کرتے چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے یہ ججوں کی بحالی کی جی جب تحریک چلی تھی تو اس سے پھر حکومتیں یا لانگ مارچ سے حکومتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اس ٹھیک وجہ ہے. سے عمران خان صاحب جو کچھ ابھی تک ناممکنات کو ممکنات میں بدل چکے ہیں, تو یہ بھی جو ایک چیز بڑی ناممکن لگ رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی عمران خان صاحب جی اپنی جو ان کی ایک عزم ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی کامیاب کر کے دکھائیں گے. اچھا راج صاحب, یہ جو سوال میرا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے یہ جو مطالبہ کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک جج صاحب کے حوالے سے کہ جناب ریفرنس جانا چاہیے, رائے صاحب کوئی ریفرنس اس جج کے خلاف بھی جانا چاہیے جس نے نواز شریف کو باہر بھیجا, اور کیا نواز شریف صاحب کی کوئی مورل گراؤنڈز ہیں کہ ایک مجرم, کنوکٹڈ مجرم, کنوکشن ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اور آڈیو. آج رائے صاحب جسٹس قیوم صاحب کے حوالے سے بھی خبر آئی, تو جس طرح یہ خبر آئی تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ سکینڈل سامنے آ گیا, یعنی ذہنوں میں آ گیا جو ان کے ساتھ منسوب تھا کہ وہ بھائی جان نہیں مانیں گے, اور وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا الفاظ تھے. تو ساتھ ہی یہ سکینڈل, آڈیو, سپریم جوڈیشل کونسل, اور پھر دیکھیں ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. مریم بھی بات کر رہی ہیں, نون لیگ بھی بات کر رہا ہے, وفاقی وزیر بھی بات کرتا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں جناب فرینزک کرواؤ. اب رائے صاحب اس میں نا کچھ مسائل ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آپ کمنٹ ضرور کریں کہ نواز شریف کس حیثیت میں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں, اور کیا انہیں مطلب کا انصاف نہیں مل رہا اس لیے عدالتوں پر پریشر ڈال رہے ہیں, یہ میرا دوسرا سوال. اور پھر تیسری چیز کہ کس حیثیت سے آپ فورنزک کروا رہے ہیں, کوئی آرڈر موجود نہیں ہے, ایف آئی اے اب کیا اپنی حیثیت سے کر سکتی ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کی تو سر آڈیو موجود ہوگی, میڈیا میں گفتگو ان کی موجود ہے جس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے, لیکن جج صاحب کی آڈیو کیسے لی جائے گی, اور جج صاحب کی مرضی کے بغیر کیا کوئی یہ کر سکتا ہے رائے صاحب؟ ہاشمی صاحب, مریم نواز نے, میاں نواز شریف نے, اور یہ جو پورا پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑانی ہیں, ہم نے خود چیف جسٹس بننا ہے, ہم نے خود سپریم کورٹ کا جج بننا ہے, ہم نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی خود بننا ہے, اور اپنے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق تمام فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. یعنی اگر ان کی مرضی کے فیصلے آئیں گے تو تب تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ پر جو پہلا فزیکل اٹیک ہوا تھا, جو کہ سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر ہوا تھا, سپریم کورٹ کی عمارت کی ٹائلز اور اس کی اینٹیں اکھاڑ دی گئی تھی, اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ باقاعدہ حملہ آور ہو گئے تھے سپریم کورٹ پر, وہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوا تھا. تو ہاشمی صاحب پہلے مرحلے میں انہوں نے جو داماد چیف جسٹس کا ٹرینڈ چلایا, اول تو اگر اس دن چیف جسٹس صاحب سیسیلین مافیا کے سامنے مرعوب ہونے کے بجائے اس دن نوٹس لے لیتے, یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے متعلق یہ ٹرینڈ چلایا گیا, اگر وہ خود نوٹس نہ لیتے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کا نوٹس لیتے. اگر وہ نوٹس لے کر مریم نواز کو بلا لیتے, کیونکہ مریم نواز نے یہ داماد والی بات ایک پریس کانفرنس میں کی تھی, تو پھر مریم نواز کی جرت نہ ہوتی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک خوف ہے عدلیہ کے اوپر کہ ہم اس سیسیلین مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے فواد چودھری کی گرفتاری تو ہو گئی تو انہیں الیکشن کمیشن پر, لیکن مریم نواز کو بلایا تک نہیں گیا, طلب تک نہیں کیا گیا. اب وہاں سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی اس آڈیو کی وضاحت کر چکے ہیں, اور اگر آپ اس آڈیو کو سنیں تو اس کے اندر کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ جج صاحب یا پرویز الہی جو ہیں وہ کوئی اپنے حق میں فیصلے لینے کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر کسی کی ایک سوشل لائف بھی ہے, یعنی کیا جج صاحبان مختلف جگہوں پر جا کر کیا وہ کوئی ڈنر لنچ وغیرہ نہیں کرتے, کیا وہ مختلف لوگوں سے نہیں ملتے, کیا وہ مختلف شادیاں اٹینڈ نہیں کرتے, کیا وہ فون پر کسی سے بات چیت نہیں کرتے,
اور خاص طور پر چیف منسٹر رہے ہیں پرویز الہی. تو اسی طرح شہباز شریف کی بھی کئی مرتبہ جج صاحبان سے مختلف تقریبات میں ملاقات ہوتی ہوگی, عمران خان صاحب کی بھی مختلف تقریبات میں ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, لیکن ایک آڈیو کو ایڈٹ کر کے اس کو کانٹ چھانٹ کر اپنے مرضی کے مطلب کے معنی پہنا کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جج صاحب جو ہیں بڑے متعصب ہیں. اب اس پر بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم نواز کے خلاف, رانا ثناء اللہ کے خلاف فوراً توہین عدالت کا کیس چلتا. جج زیبا صاحبہ جو کہ لوور جوڈیشری میں تھیں, لوسٹ جوڈیشری میں تھیں, ان کے خلاف ریمارکس پر, اور صرف اتنے ریمارکس پر کہ قانون کے تحت مقدمہ چلائیں گے, تو عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا, توہین عدالت کا مقدمہ چلا دیا. لیکن یہاں پر عدلیہ مکمل طور پر مریم نواز کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کے جو داماد ہیں علی افضل سائی, ان کو جو نیب میں بلایا گیا, ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی تھی, کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی تھی. ان کو طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالیں. یعنی اس حد تک اندھیر نگری ہے اس ملک میں کہ چیف جسٹس ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے, چیف جسٹس ان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے. تو چیف جسٹس اگر خود کو نہیں بچا سکتے, اگر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انصاف نہیں دلا سکتی, تو عام شہری کو, عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اور پاکستان کے رہنے والے عام عوام کو کیا یہ عدالتیں انصاف دلا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہوئی مریم نواز کے خلاف اب تک کاروائی؟ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوئی؟ یہ اگر کوئی بڑے پارسا قسم کے لیڈر ہوتے نا ہاشمی صاحب, یہ کوئی ترک صدر کی طرح ہوتے کہ ان کا ایک بڑا پروفائل تھا, جس طریقے سے ان کے خلاف سازشیں کی گئی اور انہوں نے پھر اکراس دا بورڈ جو ہے وہ احتساب کیا. یہ تو ہاشمی صاحب ایسے کریکٹر ہیں جو عدالتوں سے آدھی مجرم, آدھی پیشہ ور مفرور اشتہاری قرار پائے, نااہل قرار پائے. اور رانا ثناء اللہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کو دھمکا رہے ہیں جو کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں مرکزی ملزم بلکہ مجرم کے طور پر نامزد تھے. ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی تھی, اور پھر ان کے اوپر جو 12 قتل کے الزامات بھی ہیں جو ان کے اپنے پارٹی کے رہنما چودھری شیر علی نے لگائے ہیں. تو ہاشمی صاحب, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ مکمل طور پر اس سسیلین مافیا کے شکنجے میں آ چکا ہے. ایک امید ہوتی ہے آپ کی سپریم کورٹ سے, سپیریئر جوڈیشری سے, کہ شاید وہ اس طرح کے مافیاز کو کنٹرول کرے. لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان, حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, جن کے اپنے خلاف یہ اتنی گھناؤنی سازش ہو رہی ہے, وہ مکمل طور پر بے بس نظر آتے ہیں. لیکن رائے صاحب, صدر پاکستان, کمانڈر ان چیف اور سپریم کمانڈر خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے رابطہ کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہوش کے ناخن کرو, لو اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرو. اب یہ بھی اس سے کنیکٹڈ چیز ہے, چونکہ ادھر سے ریلیف نہیں مل رہا, نواز شریف صاحب آ نہیں رہے, نیلسن منڈیلا کی آمد نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر, اور پھر مسز منڈیلا جن کا لقب جو ہے خان صاحب نے ان کو دیا, وہ جعلی قسم کا انقلاب لے کر گلی گلی چھوٹے چھوٹے شادی ہالوں میں اس وقت ماری پھر رہی ہیں. وہ کنیکٹڈ چیز ہے رائے صاحب, چونکہ فیصلے ہوں گے تو نواز شریف صاحب آئیں گے, اور فیصلے کب کروانے ہیں؟ تب کروانے ہیں جب کوئی ان کے ہاتھ میں آ جائے, اور پھر انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی تب کیا جائے گا. اب ہوا یہ رائے صاحب کہ عارف علوی صاحب خاموش نہیں بیٹھے, انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا, الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا, اس کا جواب نہیں آیا. چٹھی بھیجتے ہیں, چٹھی کا جواب نہیں آتا, اور جب کوئی چٹھی بھیجی جاتی ہے نا تو اس کا جواب نہ آئے تو پھر ظاہر سی بات ہے ناراضگی بڑھ جاتی ہے. صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی بے حسی پر ناراضگی ہے. مجھے اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا. میں انتظار کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض کا احساس کرے اور اس کے مطابق کام کرے. اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے سے انتہائی مایوسی ہوئی. چیف الیکشن کمشنر کو اپنے دفتر میں الیکشن پر مشاورت کے لیے ہنگامی ملاقات کے لیے مدعو کرتا ہوں. صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ کو 20 فروری کو ایوان صدر میں سیکشن 57(1) کے تحت انتخابات کے حوالے سے مشاورت کے لیے دعوت دے دی ہے, اور ختم آئین کے تحت صدر مملکت عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کریں گے. اچھا, یہ کریڈٹ تو ویسے دو ٹوک ہی جاتا ہے رائے صاحب, آپ تو ذکر نہیں کریں گے اس کا, خاموشی سے صرف سنتے جائیں گے.
لیکن اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے خبر دی تھی کہ یہ اختیار صدر عارف علوی کا ہے، اگر کسی نے بھاگنا ہے وہ بھاگ لے، لیکن آخر کار وہ پکڑا جائے گا۔ اور صدر عارف علوی صاحب نے آئین کا ایسا ایک داؤ کہیں اسے کھیلا ہے کہ اب یہ شکنجے میں آ گئے ہیں صدر عارف علوی کے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر پنجاب نے اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتا، اسی دن میں نے بتایا تھا کہ میری 3-4 غیر جانبدار چوٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ اگر گورنر اور الیکشن کمیشن یہ الیکشن کی تاریخ نہ دیں تو پھر صدر جو ہے ان کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو خط لکھا، اور ڈھٹائی دیکھیں الیکشن کمیشن کی کہ صدر پاکستان جو پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، اور الیکشن کمیشن یہ بودر ہی نہیں کر رہا کہ ان کے خط کا جواب دے۔ یعنی جتنے برے طریقے سے سکندر سلطان راجہ ایکسپوز ہوئے ہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کے جو کچھ حمایتی تھے نون لیگ کے، جو یہ سمجھتے تھے، جن میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو واقعی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ سکندر سلطان راجہ کی کچھ ساکھ ہے اور سکندر سلطان راجہ کوئی اپ رائٹ آفیسر ہیں اور ان کی کوئی اچھی ریپوٹیشن ہے، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ اسلام آباد میں جو صحافی ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اور اب نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں، نون لیگ کے جو قریبی صحافی اور نون لیگ کی لائن لینے والے دانشور، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے اپنی ساکھ مکمل طور پر تباہ کر دی ہے۔ اول تو کوئی ساکھ تھی نہیں، لیکن جو رہی صحیح ساکھ کچھ لوگوں کے سامنے بنی ہوئی تھی وہ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو اب ہاشمی صاحب، صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اور صدر یہ کر بھی دیں گے، لیکن کیا اس کے باوجود الیکشن ہوگا؟ اس کا جواب بڑا، آپ یہ کہہ لیں، پیچیدہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ الیکشن کروائیں، جیسے لاہور ہائی کورٹ نے کروایا، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت بھی لگا دی، اگر چیف الیکشن کمشنر پر بھی توہین عدالت لگا دی، تو تب بھی خوف اتنا ہے کہ الیکشن میں ہم نے نہیں جانا تو یہ بہانہ بنائیں گے کہ فنڈز ہی نہیں ہیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ توہین عدالت لگا کے اپنے 1-2 مورے پٹوا لیں گے، 1-2 لوگوں پہ توہین عدالت لگوا کے نائل کروا لیں گے، لیکن یہ پھر بھی الیکشن میں جانے کی جرت نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کے سپیریئر کورٹ یعنی سپریم کورٹ کا پھر رول سامنے آتا ہے کہ وہ کیسے انشور کرتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ سی سی پی او لاہور کے کیس میں ریمارکس دیے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ آئین شکنی کو روکنے کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر ہے، تو سپریم کورٹ کو صرف خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ یہ انشور کرنا چاہیے کہ آئین پر عمل درآمد ہو اور یہ الیکشن 90 دن کے اندر ہو۔ بہت شکریہ ایسا ویڈیو، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔